दुश्मन के एजेंट तो फकत मोहरे होते हैं। एक चाल गलत हो जाए तो मोहरे पिट जाते हैं। उनके मारे जाने से ऊपर वालों को फर्क नहीं पड़ता। जिनके हाथ मोहरों को आगे बढ़ाते हैं वो नए मोहरे मुंतखब कर लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं और पहले के सब सुराग मिटा देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन होशियार हो जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि परवेज़ विक्टर को खुला छोड़ दिया जाए। हम खामोशी से उसका ताक़ुब करें और उसकी नक्लो हरकत पर नज़र रखें। ये उसी सूरत में मुमकिन था जब परवेज़ विक्टर को कुछ ना हो, वो यही समझे कि उसका वास्ता किसी खतरनाक मुजरिम से पड़ गया था। उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था और मेरा मौजूदा हुलिया इतना बदला हुआ था कि इस वारदात में मेरा नाम आने का बहुत कम इम्कान था। फिर भी मुझे क्या करना चाहिए? परवेज़ विक्टर को इसी जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए, उसके होश में आने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर उससे माजरत करके उसे घर छोड़ आना चाहिए और इस बहाने परवेज़ विक्टर के घर और उसकी बहन सोनिया को देख लेना चाहिए। नहीं, परवेज़ विक्टर होश में आने के बाद मुझे माफ़ नहीं करेगा। बात सिर्फ मारपीट की नहीं रही थी, फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी ज़रूर हुआ था। मैंने फ़राइज़ की अंजामदही में मुदाखलत की थी, सरकारी एहलकारों को मारा था और उनकी जीप पर कब्जा किया था, उनसे असलहा छीना था। मेरे जराइम नाकाबिले माफ़ी थे। मैंने झूठ बोलकर खुद को क्रिश्चियन और मिशन हाई स्कूल का टीचर जाहिर किया था, अपने एक भाई को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लेक्चरार बताया था। इन सब मामलात की तहकीक व तफ्तीश के बाद वो मुझे कहाँ छोड़ेगा? फैसला करने की कोशिश में मेरा जहन उलझता जा रहा था। मैंने बेहतर समझा कि इस सारे मामले को MRS के दीगर अरकान से सुलह मशवरे पर उठा रखूं। ये फैसला सबसे बेहतर फैसला था जिसने मेरे जहन को कुछ हल्का कर दिया। इन हालात में वही लोग सही अंदाज से सोच सकते थे जो इस वारदात में मुलव्विस नहीं थे। मेरा दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा था। मैंने जीप को फिर स्टार्ट करने से पहले परवेज़ विक्टर की तरफ देखा। बज़ाहिर वो बेहोश था, लेकिन मुझे शक हुआ कि वो मुकर कर रहा है। उस जैसे चालाक शख्स से कुछ बैद ना था कि बेखबरी में मुझ पर पीछे से हमला कर दे। अभी उसका मौका नहीं था। वो उठने की कोशिश भी करता तो मैं उसे उठने ना देता, लेकिन ड्राइविंग करते हुए मेरी तवज्जो बढ़ जाती। मैं आगे अपने रास्ते पर नजर रखने की कोशिश भी करता और पीछे कैदी पर भी, तो परवेज़ विक्टर फायदा उठा लेता। मैंने उसे हिला जुला के देखा और फिर मुतमईन होकर जेब से सिगरेट निकाली। सिगरेट जलाते वक्त भी मैं मुहतात था। एक कश लेकर मैंने जलती हुई तीली बुझाई और बाहर फेंकने का इरादा किया, लेकिन एकदम पलटकर उसका दहकता हुआ सिरा परवेज़ विक्टर की नाक पर रख दिया। वो एकदम हरकत में आया और उसका हाथ बेख्तियार नाक पर गया। उसने महसूस किया कि ड्रामा नहीं चला तो उठकर पीछे से मेरे गले में बाजू डालने की कोशिश की। सिगरेट फेंककर मैं नीचे झुक गया। उसका हाथ मेरे शाने पर लगा और मैंने उसकी गाली सुनी। मैंने पीछे घूमकर उसके सर पर मुक्का मारा। वो जीप की साइड से टकराया। उसके सर में जीप की बॉडी के फ्रेम से खासी चोट आई होगी, क्योंकि वो फिर उठने की कोशिश में नाकाम रहा। मैंने उसके सर को बालों से पकड़कर उठाया और फिर जीप की सीट के फ्रेम पर मारा। उसके हल्क से कोई आवाज़ नहीं निकली तो मैंने बाल छोड़ दिए। सर जीप के फर्श पर गिरा, लेकिन वो साकित रहा। 10 मिनट बाद जब मैंने जीप को शहला के घर के दरवाजे पर रोका तो अंदर से क्लॉक के 3 घंटे सुनाई दिए। मैं उसी खिड़की से अंदर गया जिससे निकलकर फरार हुआ था। अंधेरे में मुझे एक जुगनू सा चमकता नजर आया। ये मिर्जा गालिब थे जो मेरे बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठे थे। तुम अंदर कैसे आए? मैंने खफ्त से सर खुजा के कहा। जैसे तुम बाहर गए थे, गालिब ने कहा। कहो, मुलाकात हुई? हाँ, उसके सिवा बहुत से मिले। एक मेरे साथ भी आए हैं, मैंने कहा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमको इधर कदम रुंजा ना फरमाने की सख्ती से ताकीद की गई थी। सख्ती से ताकीद तो बहुत सी बातों की सबको की गई है, मसलन नमाज पढ़ने की और ममनुआ लिटरेचर ना पढ़ने की। गालिब ने अपने दिफा में नया फलसफा पेश किया। जब कोई और किसी की नहीं सुनता तो हम क्यों सुने? बस हमने कदम रुंजा फरमा दिया। ये क्या टर्टर लगा रखी है? शुरफा का सोना हराम है, टेडी ने लिहाफ से मुंह निकाल के कहा। ये साला सहाफी फिर आ मरा यहाँ। यार शुरफा, ऐसी बातों का वक्त नहीं है, मैंने कहा। मैं जरा चहलकदमी के लिए गया था, वापसी पर एक मेहमान साथ हो लिया। अब समझ में नहीं आता कि उसका क्या करूं। तुम जरा फौरन मोहसिन खान शेरवानी को ख्वाबगाह से बरामद करो कि MRS का हंगामी इजलास है, मगर नाजो को सोने दो। वाजबी से हंगामे के बाद हंगामी इजलास शुरू हुआ।
میں نے ٹیلی گرام کے الفاظ میں اپنے جرائم کی تفصیل پیش کی جو سب کے سو جانے کے بعد مجھ سے سرزد ہوئے تھے، کیونکہ تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تقدیر کے گھوڑے، آخر کیا تکلیف تھی کہ سوتے سوتے تو جھک مارنے نکل گیا؟ محسن نے کہا، تکلیف تو پرانی ہے دوستو، تم جانتے ہو سب۔ میں نے عاجزی سے کہا، یہ بھی تو دیکھو کہ میں کیا چیز اٹھا لایا ہوں اور اب اسے گلی میں ڈال رکھا ہے۔ غالب نے کہا، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور وہ ہم لوگوں کو اور ہمارے ٹھکانے کو دیکھ لے۔ اس کو میں اندر لے آتا ہوں، ابھی تو اس کے اندر اور باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اور محسن نے پرویز وکٹر کو بڑی پھٹتی سے کھڑکی کے راستے اندر ڈالا، پھر اس کے ہاتھ پیر باندھے، منہ بند کیا اور آخر میں آنکھوں پر بھی پٹی باندھ کر باتھ روم میں ڈال آئے۔ یہ جیپ کس کی ہے؟ مرزا غالب نے کہا، سرکار کی، اور کس کی؟ میں نے کہا، کاغذات تو نہیں دیکھے میں نے، مگر کیا تم نے نمبر بھی نہیں دیکھا؟ مرزا غالب نے میز پر مکہ مارا، بلکہ جیپ تک نہیں دیکھی ہوتی تو سمجھ لیتے کہ ابھی تک سرکار نے ہماری پولیس کو جو جدید ترین گاڑیاں دی ہیں وہ سن ہاؤن کی ملٹری ماڈل جیپ ہیں۔ ان کی نمبر پلیٹ پر ویسٹ پاکستان پولیس لکھا ہوا ہے۔ یہ نئی جیپ ہے، پرائیویٹ نمبر ہے اس کا۔ جاؤ اور کاغذات نکال کے لاؤ، اور میاں محسن اپنی جورو سے کہو کہ شرفا کے لیے شرافت سے اٹھ کے کافی بنائے۔ شرافت کی اولاد، تیرے باپ کی نوکر نہیں ہے وہ، ٹیڈی نے آنکھیں نکال کر کہا، خبردار جو اسے جگایا۔ مگر میں تو جاگ رہی ہوں، شہلا نے دروازے سے جھانک کر کہا، کافی بن رہی ہے بھائی جان۔ جب میں کاغذات لینے جا رہا تھا تو بھائی جان یعنی خواجہ نیک محمد پر سب ہنس رہے تھے۔ چند منٹ بعد میں واپس آیا تو ٹیڈی اور غالب ایک ہی سگریٹ سے باری باری کش لگا رہے تھے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح لڑتے تھے، 1 منٹ کے بعد وہ لڑائی کی وجہ بھی بھول جاتے تھے۔ یہ تو اپنے پرویز وکٹر صاحب کی جیپ ہے جناب عالی، میں نے کاغذات کو روشنی میں دیکھ کر کہا۔ تو اس میں پرویز وکٹر کے گھر کا پتہ بھی ہوگا جناب عالی، محسن نے کہا۔ پتہ واقعی تھا اور سب نے باری باری دیکھا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ پتہ درست ہو یا رہائشی پتہ ہو؟ غالب نے آخری کش کے بعد سگریٹ باہر پھینک دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ابھی اس میں 2 سوٹوں کا دم تھا، ٹیڈی نے کہا۔ اچھا تو باہر جاؤ اور 2 سوٹیں لگا لو، غالب نے کہا۔ عادت تو پڑی ہوئی ہے ٹوٹے چن کر پینے کی، اگر تو نے پہلے ہی کاغذات دیکھ لیے ہوتے تو اسے یہاں لانے کی بجائے اس پتے پر لے جاتا، محسن نے مجھ سے کہا۔ معلوم ہو جاتا کہ پتہ اصلی ہے یا نکلی، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا۔ اب یہ کام کسی اور کو کرنا ہوگا، مجھے سونیا وکٹر نہ دیکھے اور اس کا دوسرا بھائی بھی نہ دیکھے تو اچھا ہے، ورنہ تینوں نے میری صورت دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ جس نے مار پیٹ کی تھی وہی مجرم اتنی دیدہ دلیری سے گھر تک آ گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مرزا غالب نے کہا۔ خرابی کے اسباب تو آپ پہلے ہی بہت کر آئے ہیں، آخر تمہیں ڈاکٹر لطیف کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی خوامخواہ پریشان ہوں گے اب۔ وہ بس غلطی ہو گئی، بلکہ غلطی بن گئی، میں نے کہا۔ مگر انہیں پریشانی کیوں ہوگی؟ وہ صاف انکار کر دیں گے۔ یار عقل سے کام لو، پرویز وکٹر صرف نام سے تصدیق نہیں کرے گا، غالب نے جھنجھلا کے کہا۔ نام پر تو اسے پہلے ہی غلط ہونے کا شک تھا، وہ حلیہ بتائے گا کہ اس قسم کے ایک شخص نے آپ کا نام لیا تھا، وہ آپ کو کیسے جانتا ہے، اور ڈاکٹر لطیف بتا دیں گے کہ وہ رابعہ کو دیکھنے آیا تھا۔ نام اگر نہ بتایا تب بھی کہیں گے کہ ایک خاتون مریض سے ملنے والا تھا۔ پرویز وکٹر پہلے کچھ نہیں کہے گا کہ وہ کیوں پوچھ رہا تھا، بعد میں سب بتائے گا، اور ہو سکتا ہے رابعہ سے ملے۔ رابعہ سے؟ ڈاکٹر لطیف اس کی اجازت نہیں دیں گے، میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ اس وقت نہ دیں، بعد میں وہ کورٹ سے آرڈر لے آئے گا کہ رابعہ سے ملزم کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر لطیف کورٹ کے احکامات کو نہیں ٹال سکتے۔ پرویز وکٹر کے لیے یہ بہت سنگین معاملہ ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ کانسٹیبل مر گیا تو قتل کا کیس ضرور بنے گا، اس میں رابعہ کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہو جائے گا، یہ تو بڑی خرابی ہوگی، میں نے پریشانی سے کہا۔ وہ رابعہ کو تنگ کرے گا، رابعہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، غالب نے کہا۔ ڈاکٹر لطیف کی رائے کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے اور رابعہ کا کیس میڈیکل بورڈ کی رائے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، جو حتمی فیصلہ کرے گا کہ کیا واقعی اس کی یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ سوچو ذرا، اس کے نتائج کتنے غلط نکل سکتے ہیں۔ استغاثہ اصرار کر سکتا ہے کہ مقدمے کی اہم ترین گواہ کو میو ہسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں منتقل کیا جائے، جہاں شفا یاب ہونے تک اسے زیر نگرانی رکھا جا سکے، یعنی وہ پولیس کے پہرے میں رہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ڈاکٹر لطیف کے کمرے سے اس کو فرار کا موقع مل جائے۔
کہاں ڈاکٹر لطیف کے گھر کا ماحول اور کہاں پولیس کے ساتھ نفسیاتی وارڈ کی فضا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے ابھی لے آتا ہوں۔ بیٹھو، ایک حماقت کے بعد دوسری حماقت کرو گے تو ہمارے لیے بھی کچھ کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑو گے۔ غالب نے مجھے ہاتھ کھینچ کر پھر بٹھا دیا۔ وہاں اب شہلا کو جانے دو، وہ ڈاکٹر لطیف کو سمجھا دے گی کہ تمہارے ساتھ واپسی پر پولیس کا جھگڑا ہوا تھا اور تم نے حوالے کے طور پر ان کا نام لیا تھا، مگر اب کوئی پوچھے تو وہ انکار کر دیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نام تو دروازے کی نیم پلیٹ پر لکھا ہوا ہے، ہر شخص جو ادھر سے گزرتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رابعہ کے حق میں بہتری کی خاطر وہ جھوٹ بولنا قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے صبح 9 بجے بلایا تھا مجھے اور میرا جانا بے حد ضروری ہے۔ میں نے کہا تم فی الحال ادھر نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ غالب نے کہا پرویز وکٹر سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ڈاکٹر لطیف کی بات پر بھی اعتبار نہ کرے اور باہر سادہ کپڑوں میں پولیس آنے جانے والوں کو دیکھتی رہے۔ یار خدا کے لیے یہ بحث ابھی چھوڑو، پہلے پرویز وکٹر کو یہاں سے لے جاؤ۔ محسن بولا صبح ہونے والی ہے، چلو میں اور تم چلتے ہیں۔ غالب نے محسن سے کہا اس پتے پر سونیا وکٹر یا اس کا بھائی ملے تو اچھا ہے، میں کہوں گا کہ ہم رات کی ڈیوٹی کر کے لوٹ رہے تھے، یہ جیپ کھڑی دیکھی، اس میں یہ آدمی پڑا تھا، آدھا اندر آدھا باہر، ہم اسے یہاں لے آئے کیونکہ کاغذات میں یہی پتا تھا۔ وہ پوچھیں گے کہ تھانے میں کیوں نہیں لے گئے تھے؟ محسن بولا سیدھی صاف بات کہ ہم نیکی کر کے مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ غالب بولا یہ آپ کا آدمی ہے تو اسے سنبھالو اور جو آپ کا دل چاہے کرو، ہم جاتے ہیں، تھانے کچہری سے ہمیں معاف رکھو، تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں۔ ٹیڈی بولا محسن کو شہلا کے ساتھ جانے دو، یہ بھی صبح ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر لطیف کے گھر پہنچ جائیں تو اچھا ہے۔ غالب اور ٹیڈی اتفاق رائے سے پرویز وکٹر کو اٹھا کر لے گئے۔ صبح 4 بجے ان کی جیپ گلی سے نکل چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ پرویز وکٹر کا پتہ تلاش کر لیں گے۔ مجھے یہ ڈر ضرور تھا کہ کہیں پرویز وکٹر کا بھائی اور سونیا انہیں زبردستی نہ روک لیں، مگر مجھے غالب کی عقل اور معاملہ فہمی پر بھی بھروسہ تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا کے اپنے ساتھ ٹیڈی کو بھی نکال لائے گا۔ انہیں پرویز وکٹر کو گھر والوں کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پیر بھی کھولنے تھے اور منہ پر بندھی ہوئی پٹی بھی کھولنا تھی۔ خدا کرے کہ راستے میں پرویز وکٹر کو ہوش نہ آئے، ورنہ غالب اور ٹیڈی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی پرویز وکٹر سخت مشتعل ہوگا اور آسانی سے مطمئن نہیں ہوگا، تاہم غالب کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر تھانے بھی جانا پڑا تو غالب کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل نہ ہوگا کہ آدھی رات کے بعد تک وہ اخبار کے دفتر میں تھا اور ٹیڈی اس کے ساتھ تھا۔ اگر ڈاکٹر لطیف نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا سکندر؟ محسن نے تشویش سے پوچھا۔ بہت برا ہوگا، رابعہ پھنس جائے گی اور اسے نکالنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میرے سارے پرانے کیس نکل آئیں گے، مگر اسے نکالنا بھی تو نقصان دہ ہوگا۔ محسن بولا وہ اسی گھر میں رہے گی تو ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر لطیف نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھے گی تو ٹھیک ہوگی۔ میں نے کہا اب صبح 9 بجے میں نہ گیا تو بہت زیادہ خرابی نہ ہو جائے محسن، وہ رابعہ کو ذہنی طور پر مجھ سے ملنے کے لیے تیار کریں گے، میں نہ پہنچا تو وہ سمجھے گی کہ ڈاکٹر لطیف بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ ایسے کیس میں مریض کا ڈاکٹر پر سے اعتماد اٹھ جائے تو سارا علاج بے مصرف ہو جاتا ہے۔ مجھے جانا چاہیے محسن اور میں جاؤں گا۔ سکندر تیری عقل پر جذبات غالب آ رہے ہیں، وہاں جانے سے بہتر ہے کہ تو سیدھا تھانے جا کر خود کو قانون کے حوالے کر دے، کم از کم پولیس کے سٹ تو تیری گرفتاری کا صحرا نہ بندھے۔ محسن نے خفگی سے کہا کیا تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ تیری گرفتاری سے کتنے لوگوں کا مفاد وابستہ ہے؟ اس بار وہ تجھے چالان، ضمانت اور سماعت پر پیشی کے انتظار میں قید رکھنے کا رسک نہیں لیں گے۔ میں شرط لگا کے، میرا مطلب ہے کہ مجھے 1% بھی شبہ نہیں کہ وہ تجھے مار دیں گے، خود پولیس کے ہاتھوں مروا دیں گے۔ ایسے جھوٹے پولیس مقابلوں میں خطرناک مجرم اور ڈاکو اکثر مارے جاتے ہیں۔ پولیس اپنی فائلیں بند کرتی ہے اور عدالت میں زیر سماعت مقدمات ختم کرتی ہے، ثبوت، شہادت، جرح اور اپیل کے چکر ختم کرتی ہے۔ تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، کہا جائے گا کہ تو نے پولیس پر فائرنگ کر کے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تیرے کسی ساتھی نے تجھے ایک ریوالور پہنچا دیا تھا۔ سب شکاری یہی چاہتے تھے کہ ایک بار تو زیر دام آ جائے تو سارے جھگڑے جو تیرے دم سے ہیں ختم کر دیے جائیں گے۔
تو خود سوچ اس سے کس کس کا بھلا ہوگا، نقصان ہوگا تو صرف MRS کا۔ شکاری تو تیری زندگی کی قیمت 10 لاکھ تک لگا سکتے ہیں، اور 10 لاکھ ایک آدمی کو قتل کرنے کا اتنا زیادہ معاوضہ ہے کہ کوئی بھی اس کام کے لیے تیار ہو سکتا ہے، خواہ بعد میں پھانسی ہو جائے۔ نقصان ہوگا ہمارا۔ کیا ہماری دوستی کی قیمت 10 لاکھ ہے؟ رابعہ کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ MRS کا مشن 10 لاکھ میں ختم کیا جا سکتا ہے، مگر 10 لاکھ یا 10 کروڑ میں بھی شکاری تجھے شکار کرنے میں کامیاب رہے تو مرنے والا صرف سکندر بخت نہیں ہوگا، پھر رابعہ بھی مر جائے گی، محسن اور شہلا بھی مر جائیں گے، غالب اور نیک محمد بھی جی کے کیا کریں گے؟ یہ شکست ہم یوں قبول نہیں کر سکتے۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا کہ تو ابتدا میں دلاور سے سودا کر لیتا۔ میں نے دیکھا تو شہلا دروازے کی دہلیز سے لگی رو رہی تھی۔ خدا کے لیے بس کرو، چپ ہو جاؤ، وہ چلائی۔ اگر صبح 9 بجے میں رابعہ سے ملنے نہ پہنچا محسن تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ دیوانگی کی سرحد عبور کر کے اتنی دور نکل جائے گی جہاں سے میرے لیے اس کو واپس لانا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ میں ایک بات کہوں سکندر، محسن نے تھوڑی سی تذبذب کے بعد کہا، فرض کر ایسا وقت آیا کہ تجھے رابعہ کی محبت اور اپنے فرض میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو رابعہ کو چھوڑے گا یا اس مشن کو جس کا مقصد وطن کے سرزمین کو غداروں اور اس کی آبرو کا سودا کرنے والوں سے پاک کرنا ہے؟ اس مشن میں ہم سب ایک طرف ہیں۔ ہم صرف تیری وجہ سے اپنے مشن کو ختم نہیں کریں گے۔ جب تک یہ وزیران کے قتل کا انتقام لینے کا مسئلہ تھا یہ تیرا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن اب یہ کسی کا بھی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب اس مشن میں برابر کے شریک ہیں اور کوئی بھی مشن محض ایک فرد کی کمی سے ختم نہیں ہوتا۔ مشن کسی فرد کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اور تحریک ہوتی ہے۔ افراد اسے ایک مشعل کی طرح لے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ کٹ کر گرتا ہے تو اس مشعل کو روشن رکھنے والے دوسرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کل میں یا تو، نیک محمد یا غالب نہ رہیں، لیکن ہماری جگہ کوئی ضرور لے گا۔ اس کا نام کچھ بھی ہو مگر ہماری جگہ خالی نہیں ہوگی۔ اس مشن کو اسی جذبے اور لگن کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے والے کبھی کم نہ ہوں گے۔ میں پتھر کے بت کی طرح بیٹھا ہوا دیوار کو دیکھتا رہا۔ محسن نے یکلخت سچ کو یوں میرے روبرو کر دیا تھا کہ میں اس سے نظر چرا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بنا چارہ ہی نہ تھا کہ آزمائش کا دوراہا اس سفر کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے جب مجھے یا خود محسن کو ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایک وہ راستہ جو اپنی ذات کے تحفظ اور اپنی خوشیوں کی بقا کا راستہ ہوگا، ایک اپنے لیے مرنے جینے کا راستہ، خودغرض زندگی کا راستہ جس میں دل اتنا تنگ ہو جائے کہ وہ کسی اور کے لیے اپنی ایک سانس بھی وقف کرنا منظور نہ کرے، نہ دوستی کے نام پر، نہ انسانیت کے نام پر، نہ رشتوں کے نام پر اور نہ اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے نام پر۔ دوسرا راستہ قربانی کا راستہ ہوگا جس پر چلنے کے لیے اپنی ذات کو فراموش کرنا پڑے گا، اپنی خوشیوں کو قربان کرنا ہوگا اور اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ یہ ادائے فرض کا راستہ ہوگا، حب الوطنی، انسانیت کی آبرو، صداقت کی روشنی، رشتوں کی بقا، سب کچھ دوسرے راستے سے منسوب ہوگا۔ اگر یہی انتخاب تجھے کرنا پڑا محسن، میں نے پتھر کے لہجے میں کہا، میں تو بہت پہلے طے کر چکا ہوں۔ محسن بولا، مجھے اب کسی فیصلے کا مرحلہ درپیش نہیں۔ فیصلہ تو میں نے اسی دن کر لیا تھا جب میں ولایت سے تیرے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ میرے والدین اور میری بہن سب میری خوشیوں سے اپنی امیدوں کا دامن باندھے میرا انتظار کرتے رہے تھے، مگر میں تو لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ نگری نگری پھرا، مسافر گھر کا رستہ بھول گیا۔ انتظار کرنے والے انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔ میں واپس پہنچ کے بھی ان سے اتنا ہی دور رہا جتنا ولایت میں تھا۔ میں نے تیرا ساتھ دیا تھا، میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اپنے گھر میں سارے غموں سے محفوظ رہتا، والدین کی محبت اور شفقت پاتا، ان کے ارمان پورے کرتا۔ وہ میری شادی بڑی دھوم دھام سے کرتے، مرنے سے پہلے میرے لیے کسی اعلیٰ ملازمت کا بندوبست کر جاتے یا مجھے بزنس لائن پر لگا جاتے۔ میں کسی بیوروکریٹ یا بزنس مین کی طرح بے فکری اور عیاشی کی زندگی گزارتا اور بس کبھی یاد کر لیتا کہ ہاں ایک یار تھا اپنا سکندر۔
نہ تجھے کوئی گلہ ہوتا مجھ سے، نہ مجھے اپنی خود غرضی پر شرمندگی ہوتی، مگر سکندر اس وقت میں نے اپنا گھر، اپنے رشتے اور اپنا مستقبل سب قربان کر دیا تھا، تو آج مجھے کون سی آزمائش میں مشکل ہوگی؟ میں بہت پختہ ہو چکا ہوں، اب مجھے انتخاب کرنا پڑا تو شاید میں سوچوں گا بھی نہیں، میں وہی راہ اختیار کروں گا جو پہلے کی تھی، میں پھر اپنے رشتے اور اپنا گھر، اپنا مستقبل اور اپنی خوشیاں سب قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ تو آج اس آزمائش سے دو چار ہے، اس سے پہلے تو نے صرف دولت کو چھوڑا ہے، آج شاید تجھے جذبات کے رشتوں کو چھوڑنا پڑے، رابعہ کو چھوڑنا پڑے، اپنے مستقبل کے خوابوں کو اور خوشیوں کو چھوڑنا پڑے۔ میں سب چھوڑ دوں گا محسن، میں نے اچانک کہا۔ میری آنکھیں شاید بند تھیں، تو نے یہ اچھا کیا کہ میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے آئینہ دکھا دیا۔ مجھے اس میں اپنی صورت دیکھ کر شرم آنے لگی ہے۔ میں بہت نیچے گر کر سوچ رہا تھا، حیوانی سطح پر جہاں ایک مرد کے لیے صرف ایک عورت اہم رہ جاتی ہے اور اس کا حصول۔ کیا میں اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تیرے نقش قدم بھی نہیں دیکھے، حالانکہ یہ ساری مسافت تو نے میرے ساتھ اور میرے سامنے طے کی تھی۔ آخر میرا رستہ جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی انہی نقوش قدم پر چلنا ہے جو تو نے بنائے ہیں۔ میں رابعہ کو خدا پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ چاہے گا تو ایک دن رابعہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور مجھے وہ سب مل جائے گا جس کی آج مجھے آرزو ہے، مگر اس آرزو پر میں اپنے مشن سے روگردانی کروں تو مجھ پر لعنت۔ میں ایسا سوچ کر بھی شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وقت آتا تو سکندر بخت وہی کرتا جو میں نے کیا۔ میں سکندر بخت کو جانتا ہوں، محسن بولا، بس میں نے تیرا راستہ صاف کیا ہے جس پر جذباتی الجھنوں کی وجہ سے تذبذب اور شکوک کے کانٹے پھیل گئے تھے۔ خدا ہم سب کو ساتھ رکھے اور ہماری امیدوں کے چراغ نہ بجھنے دے، لیکن کوئی اکیلا رہ جائے اور اندھیرے میں گھٹ جائے تب بھی اسے اپنے مشن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس میں شہلا، محسن اور میں اپنے اپنے خیالوں اور اندیشوں اور امیدوں کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ یہ وقفہ بڑے کرب اور عذاب کا تھا جس میں ہم سب نے سچ کے زہر کی تلخی کو آب حیات سمجھ کر قبول کیا۔ یہ دل شکستگی کا وقفہ تھا جس میں عقل نے سارے آبگینے توڑ ڈالے۔ میں نے رابعہ کا تصور کرنا چاہا اور نہ کر سکا۔ سارے عکس مٹ گئے تھے اور گڑبڑ ہونے لگے تھے، پھر اس کے سارے روپ بکھر گئے اور میں نے اسے ایک دل شکن روپ میں دیکھا۔ وہ ایک پاگل خانے میں بند تھی، وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں تھی۔ اگر اس دن تم آ جاتے سکندر بخت، میرے کانوں میں ڈاکٹر لطیف کی آواز آئی، تو آج یہ یہاں نہ ہوتی، اس حال میں نہ ہوتی۔ میں نے رابعہ کو ملجی نظروں سے دیکھا۔ تم مجھے لینے ضرور آؤ گے، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں بھی تو کل تک شریک سفر تھی، آج میری مجبوری کو تم بھی نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ سفر جاری رہتا ہے، سفر کو جاری رہنا چاہیے۔ جو تھک کے بیٹھ گیا اسے منزل سے کیا؟ میں کیسے رک سکتا ہوں رابعہ؟ دروازہ کھلا اور غالب کے ساتھ ٹیڈی نمودار ہوا۔ تم لوگ ابھی بیٹھے ہو؟ اسی طرح جیسے ہم چھوڑ گئے تھے، ہم تو اپنا کام کر آئے۔ ٹیڈی نے مسرت سے اعلان کیا، سونیا سے بھی مل آئے، اس نے کچھ خاطر مدارت نہیں کی؟ محسن نے کہا، جان بخشی کیسے ہوئی؟ اپنے خواجہ صاحب تو سونیا کو دیکھتے ہی سب بھول گئے تھے کہ کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، غالب نے کہا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی نکل آیا، سلیم وکٹر۔ بہن تو رونے دھونے لگی، وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا خبیث۔ ہم نے مختصراً وہی کہا جو سوچ کر گئے تھے۔ وہ ہمیں روکنے پر آمادہ تھا، مجھے اتفاق سے موقع مل گیا، اسے دھکا دیا، باہر سے کنڈی لگائی اور جوتیاں بغل میں دبا کے بھاگے۔ وہ کہا مار کے ہنسا، گویا سلیم وکٹر ہی وہ شخص ہے جو ایک طرف دلاور سے رابطہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا، اس سے مال لیتا تھا اور اپنی نرس بہن سونیا کے ساتھ ایمبولینس میں ڈال کر سادھو رام کو پہنچاتا تھا۔ ہاں، اور پھر یہی سلیم وکٹر سادھو رام سے پیسہ وصول کرنے جاتا تھا اور رقم دلاور کو پہنچاتا تھا، غالب نے کہا۔ دوسرا بھائی پرویز وکٹر پولیس میں ہونے کی وجہ سے براہ راست سراج ڈی ایس پی سے رابطہ رکھتا تھا۔ وہ مال کو لاہور سے کرما والی تک پہنچانے میں مدد کرتا ہوگا۔ ممکن ہے ایمبولینس کے ساتھ جیپ میں چلتا ہو تاکہ راستے میں کسی جگہ ایمبولینس کو روکنے کی ہمت کوئی نہ کرے۔ آگے بارڈر کراس کرانے میں ڈی ایس پی سراج ساتھ دیتا تھا۔ وکٹر فیملی کو اس کاروبار میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، میں نے کہا۔ ان سے ہمیں دونوں طرف کی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، بشرط یہ کہ ہمارا ایک جاسوس ان کے درمیان ہو، غالب نے کہا۔ بظاہر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کسی کو بھی ان پر شک نہیں ہوگا کہ وہ کس قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں۔
मोहल्ले वाले हमें कुछ भी नहीं बता सकेंगे, सब यही कहेंगे कि तीनों बहुत शरीफ और बेज़रर लोग हैं। बहन किसी अस्पताल में नर्स है, हर रोज नर्स की वर्दी पहनकर निकलती होगी तो सब देखते होंगे। मुमकिन है एम्बुलेंस उसे लाने ले जाने के लिए आती हो। मोहल्ले में उन्होंने बहुत अच्छी गुडविल बना रखी होगी। नर्स का पेशा बहुत मोतबर और मोहतरम शुमार होता है। अगर दूसरा भाई एम्बुलेंस ड्राइवर है तो ये भी अच्छी बात है, मेहनत करता है और नेक काम करता है। तीसरा पुलिस में ASI है, वो अगर बदनाम हुआ तो ये कौन सी अनोखी बात होगी। सारा महकमा एक जैसी शोहरत रखता है, उसमें अच्छे भी बुरे ही समझे जाते हैं। ताहम ASI परवेज विक्टर के बारे में मुझे यकीन है कि वो ईमानदार और फर्शनास मशहूर होगा। पास पड़ोस के लोगों की राय अहमियत नहीं रखती। मुमकिन है आधे उसकी शराफत के कायल हों और बाकी आधे उसे भी ढोंग समझते हों। उनका रहन सहन अच्छा हो तो उसे पुलिसमैन भाई की आमदनी से मंसूब किया जाता होगा। एक नर्स और ड्राइवर की आमदन ही क्या है, लेकिन अफसराने बाला और परवेज विक्टर के साथियों से पूछा जाए तो वो इस नौजवान ASI के बारे में उन्हीं ख्यालात का इजहार करेंगे जैसे ख्यालात साबिक ASI इकराम शेख के बारे में पाए जाते थे। ज्यादातर तो गालियां ही देते होंगे कि साला ना खुद खाता है और ना हमें खाने देता है। परवेज विक्टर को क्या जरूरत है रिश्वत की, मोहसिन बोला। दूसरे रास्ते से उसकी आमदनी की कोई हद नहीं। उस आमदनी के मुकाबले में रिश्वत की कमाई तो ऐसी है जैसे नदी के सामने नाला। ईमानदारी और फर्ज शनासी की शोहरत तो एक ढाल है जो उसे महफूज रख सकती है। अंकल रिजवी जैसे अफसराने वाला उसकी बहुत इज्जत और कदर करते होंगे। सवाल यह है कि इतनी आमदनी के बावजूद वो मोहनी रोड के इस पुराने और छोटे से मकान में क्यों रहते हैं? क्या ये भी एक ढोंग है? गालिब ने कहा। वो दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं, देखने में फरिश्ते, करतूतों में शैतान, जाहिर में गरीब और दर हकीकत दौलतमंद। वो शाम को पाए जाते होंगे 5 स्टार होटलों में जहां उनके मोहल्ले का कोई आदमी उन्हें देख ही नहीं सकता। दोस्तों, वो अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या हैं, इस पर बहस और क्या सराई का क्या फायदा? गालिब ने कहा। हमें तो असलियत मालूम करनी है और उसका वही एक तरीका है, हम उन पर 24 घंटे निगाह रखें, उनके शबो रोज का हर लम्हा हमारी नजर में हो। हम उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुने ताकि हमें उनके प्रोग्राम का कबल अज़ वक्त पता चल सके। ये नामुमकिन है, वो अपने साए से भी मोहतात होंगे, मोहसिन बोला। और किसी ने एक दिन भी उनका ताकुब किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा। ताकुब से मसला हल भी नहीं होगा, मैंने कहा, मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। कोई अंदर उनके साथ होगा तो काम बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ, मोहसिन ने कहा। अभी तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। दस्तक देकर कहूँगा कि हजरातो खातून, क्या आप मुझ बेघर को अपने साया आतफत में जगह देना पसंद करेंगे? यकीन कीजिए मैं शरीफ आदमी हूँ, जैसा कि मैं आपको नजर आता हूँ। उनके घर में किसी का रहना अमलन नामुमकिन है, गालिब ने हंसते हुए कहा। अपने खतरनाक कारोबार की वजह से वो किसी पर एतबार नहीं कर सकते। उनके घर में घुसना तो दरकिनार, उनसे ताल्लुकात बढ़ाना भी आसान नहीं होगा। जो कुछ मेरे जहन में है वो मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है, और ये तो किसी काम में हाथ डालने के बाद ही मालूम होता है कि उसको मुश्किल करार दिया जाए या नामुमकिन समझकर छोड़ दिया जाए।